बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आपको जश्न ज़हूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शबानुल मुअज़्ज़म की बाबरकत घड़ियाँ जारी हैं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत प्रोग्राम हिदायत टीवी पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप पहले से जो प्रोग्राम चले आ रहे हैं उनसे मज़ीद इनमें निखार भी आ रहा है और ख़ूबसूरती भी आ रही है और आपको जश्न के नए नए प्रोग्राम्स जैसे जैसे आप देख रहे हैं उम्मीद है पसंद भी फरमा रहे होंगे। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आज की दिन की अहमियत के हवाले से ज़रूर व बयान भी फरमाएंगे। और नाज़रीन, अगर आप प्रोग्राम में शामिल ना हो तो प्रोग्राम भी अधूरा रहता है, तो आपकी कॉल्स का भी हम इंतज़ार करेंगे। जैसी टेलीफोन नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देखें तो आप भी इस जश्न में शामिल हो जाइएगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब और मौलाना सैयद अब्बास आबदी साहब। दोनों शख्सियात किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं और मैं आप दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर पेश करता हूँ। और नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम में हमदिया अशार कुछ पेश करता हूँ, उसके बाद फिर उलमा किराम के बयान भी सुनेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सब का भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसूं को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। बेकसूं को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू
کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ناظرین، جشن ظہور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی پروگرام جاری ہے، اور سب سے پہلے اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب سے کہ وہ آج کی نسبت سے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، وحبیب الہ العالمین، وشفیع المذنبین، ورحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین، واللعن علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں، ناظرات آپ تمام کی خدمت میں، قبلہ محترم آپ کی اور فاروق بھائی آپ کی خدمت میں سلام خالص پیش کرتے ہوئے مبارکبادی کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے ان تمام خوشیوں کے وارث زمین و زمان کے آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، 5 شعبان المعظم یا بروایتی 15 جمادی الاول سن 38 ہجری قمری ایسا دن ہے کہ جس دن مدینے میں ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور امامت کو بھیجا، اس عظیم انسان کو بھیجا کہ جس کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کا قانون اور اس کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ امام علی ابن الحسین، جنہیں زین العابدین، سید الساجدین، امام العارفین اور سجاد کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ عظیم امام جو تمام انسانوں اور جنوں کا چوتھا امام ہے۔ والدہ جناب شہر بانو بنت یزدگرد، ساسانی سلسلے کے آخری بادشاہ کی بیٹی، کہ جب ایران پر حملہ ہوا تھا اور پھر 2 شہزادیوں کو مدینے میں لایا گیا تھا اسیری کی حالت میں، تو ان کی جو کیفیت تھی اس پر مولا علی علیہ السلام نے نظر ڈالنے کے بعد خلیفہ وقت سے کہا تھا کہ اخلاقی اور اسلامی قوانین کے مطابق جو شہزادیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہی برتاؤ نہیں ہونا چاہیے جو عام اسیروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان 2 شہزادیوں کو الگ کرو
ان کا مقام بہت بلند ہے، اور اللہ نے گویا اس جنگ کو بہانہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ ان پاک شہزادیوں کے ذریعے سے اللہ بہت کچھ اپنے جو حکمت بھرے کام ہیں وہ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کو اپنی کنیزی میں لیں، لیکن وہ شہزادیاں انہوں نے بھی اپنا چہرہ موڑ لیا، اور مولا کائنات نے کہا کہ جب وہ نہیں چاہتی ہیں تو زبردستی شہزادیوں کے ساتھ نہ کرو۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے شہر بانو کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور یہی وہ پاکیزہ خاتون تھی کہ جو نور امامت کا ظرف بن گئیں، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ماں بن گئیں۔ ناظرین توجہ کیجئے گا کہ امام کی امامت کا آغاز سخت ترین اور مشکل ترین اور مصیبت ترین زمانے سے ہوتا ہے، اور وہ ہے شام غریباں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کسی انسان کے اندر اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا کلیجہ، اتنا عظیم حوصلہ نظر نہیں آتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوصلہ امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا کیا۔ میں نے قرآن مجید میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کے لیے آیتوں کا جائزہ لیا، تو جو آیت مجھے ملی، چند آیتوں کا میں نے جب مطالعہ کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ شاید بہترین مناسب آیات ذکر سید الساجدین کے لیے یہی ہوں گی، جو کہ سورہ فرقان کی 63ویں اور 64ویں اور 65ویں آیتیں ہیں۔ ان تین آیتوں پر توجہ کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن ٹائٹل پر چند عباد الرحمن کی صفات بتائی ہیں، اور کون ہے تاریخ انسانیت میں کہ جو صفات کا عملی طور پر مکمل نمونہ بن کے دکھائے۔ اگر ان آیات کو میں پڑھ کر ترجمہ کر کے سناؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ امام زین العابدین اس کے کتنے عظیم مصداق ہیں، اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ گویا ان آیات کو عملی لباس جس نے عطا کیا، اس عظیم انسان کا نام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ اکبر۔ رحمان کے بندے ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو باوقار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں۔ آج اگر کوئی عملی طور پر نمونہ آئیڈیل شخصیت تلاش کرنا چاہتا ہے تاریخ میں، تو اس عباد الرحمن کی پہلی صفت کو بدرجہ اتم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ آپ باوقار انداز میں آہستہ آہستہ قدم کو اٹھاتے تھے، بلکہ بدترین کیفیت کسی کی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسیری کی کیفیت ہوتی ہے، کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور کبھی بھی وہ اپنے جذبات سے جدا نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ اپنے عقل و خرد کو کام میں نہیں لاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت کا مارا ہوتا ہے اس سے توقع رکھنا کسی اخلاقی صفت کی، یا توقع رکھنا کہ وہ عقل و خرد سے کام لے گا، یہ تقریباً ناممکن توقع ہوگی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، ایسے میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، اور آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہیں کہ جو خدا کسی غیرت مند کو وہ منظر نہ دکھائے
کہ جو امام زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے منظر ہے وہ کیا ہے کہ باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے اور اہل حرم بے کجاوا اونٹوں پر اس حالت میں ہیں کہ کسی غیرت مند کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں. وہ بے مکن و چادر خواتین اور بے کجاوا اونٹوں پر جنہیں بٹھایا گیا ہے، اور یہ ان تمام کا وارث ہے. ایسے میں ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں. گویا امام کی اس رفتار اور اپنی اس چلن سے پوری دنیا کو امام نے اسیر کر دیا تھا اور اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا، چاہے وہ بازار کوفہ ہو چاہے وہ بازار شام ہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس کسی نے تماشائی بن کر آ کر دیکھا، اس کی نگاہوں کا مرکز اور تمام نگاہوں کا کعبہ جو بن گیا وہ زین العابدین علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے بھی وقار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اپنے عقل و خرد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کے ایک ایک قدم کو گویا قرآن کی یہ آیت عکاسی کر رہی ہے اور ترجمانی کر رہی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو باوقار انداز میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کلام کرنا چاہتے ہیں، توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے. ذرا دیکھیے کہ کربلا کے اس واقعے کے بعد مولا امام زین العابدین سے جس دشمن نے بھی کسی جاہل نے بھی کلام کیا ہے تو امام کا جواب کتنی عظیم عظمت والا جواب تھا اور کتنا باوقار جواب تھا کہ قرآن گویا ترجمانی کر رہا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک اور صفت ہے عباد الرحمن کی جو مکمل امام زین العابدین کی زندگی میں نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم. یہ تو دن کا حال ہے نا، رات کا حال یہ ہے کہ جب اپنے رب کے لیے وہ کہیں کسی جگہ پر رات گزارتے ہیں تو ان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، سجدا و قیاما. یا وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا وہ اللہ کی عبادت کے لیے قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. قربان جائے ہماری جانیں اس امام ہمام کے نام پر اور ان کی عبادت پر کہ آپ کو زین العابدین اللہ نے لقب دیا. آپ سید الساجدین ہیں. آپ کے سجدوں کے بارے میں ملتا ہے کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا سجدہ گزرا ہو کہ جس نے زمین پر اپنے پیشانی کو رکھا ہو. ہر خوشی کے موقع پر بھی، ہر غم کے موقع پر بھی، ہر حادثے پر اور ہر ماحول میں، ہر جگہ پر جو ایک معمولی بہانہ بھی پاتا وہ سجدے سے زمین کو زینت عطا کرتا، آسمانوں کو ہلا کے رکھ دیتا. وہ جو سجدہ کرتے کرتے سجاد بن گیا، اس عظیم شخصیت کی ترجمانی قرآن مجید کی یہ آیت کر رہی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب مجھے بتاؤ امام زین العابدین اور باقی 11 اور اماموں کے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی رات اس طرح گزرتی ہو؟ قرآن نے کہا وہ عباد الرحمن، یہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں کہ رات ان کی انہی دو حالتوں میں گزرتی ہے، سجدا و قیاما. مجھے بتاؤ کوئی ہے کہ جو اس آیت کا مصداق بن کر سامنے آئے اور آپ اس کے نام کو اس آیت کا مصداق قرار دے سکے؟ کوئی مجھے بتاؤ. آج ہم ذکر کر رہے ہیں سید الساجدین کا. اب ذرا دیکھیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو 100% خاشع اور خاضع ہو کر سجدہ گزار ہو جاتا ہے، اس کا کیا اللہ کی جانب سے صلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا من تخشع لی تخشع لہ کل شیء. میں جو پروردگار ہوں، اگر کوئی 100% خاشع بن جائے، میرے سامنے جھک جائے، میرا وعدہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے سامنے جھکا کے رکھ دوں گا. اس کی مثال مولا امام زین العابدین کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں.
آپ سب نے سنا ہے واقعہ، میں واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ حشام بن عبد الملک اس دبدبے اور کپکپے کے ساتھ حج میں طواف کے لیے جاتا ہے اور حجر الاسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، لشکر کے ساتھ ہے، اور وہ جو لمبے نیزے ہیں، ان نیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے کہ یہ حشام بن عبد الملک کو موقع ملے کہ وہ حجر الاسود کا بوسہ لے سکے، لیکن وہ جو مجمع ہے، وہ جو حاجیوں کا خانہ کعبہ کے درمیان جھرمٹ ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آسانی سے جا کے بوسہ لے سکے۔ پریشانی کی عالم میں نیزوں کے بلبوتے پر کوشش کرنے پر بھی ناکامی میسر آتی ہے، ایسے میں تھک ہار کر ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، بلکہ وہ کیا کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہا ہے، صفا و مروہ دیکھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر نصب شدہ وہ حجر الاسود بھی دیکھ رہا ہے کہ ان سب کی جان کعبہ آ گیا ہے، جس کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے، وہ آ رہا ہے تو مجمع بالکل خود ہی راستہ دیتا ہوا چھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، گویا موسیٰ کے لیے جو دریائے نیل میں راستہ بنا، اس طرح اس جھرمٹ میں راستہ فخر موسیٰ کے لیے اللہ بنا رہا ہے۔ اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے میرے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، جو 100% میرا ہو گیا اور میرے سامنے جھک گیا، تو کائنات کی ہر چیز کو میں جھکا کے رکھ دوں گا۔ تو پھر اس حاجیوں کے جھرمٹ کی کیا مجال ہے کہ مولا آئے، جانے کعبہ آئے، فرزند کعبہ آئے اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہ سکیں۔ راستہ بن گیا، آسانی کے ساتھ امام نے بوسہ لیا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب حسد ہوتا ہے تو حسد کا پھر کچھ نہ کچھ نگیٹو اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایسے ہی طنزیہ انداز میں پوچھ لیا، حشام یہ کون ہے کہ جس نے نہ کوئی نیزے کا سہارا لیا، نہ کسی لشکر اور دبدبے کپکپے کے ساتھ انٹری لی، وہ آیا تو راستہ اس طرح لوگوں نے دے دیا۔ کہا میں نہیں جانتا کون ہے۔ دیکھیے یہاں وہ حسد تھا کہ اس کو جاہل بنا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس طرح کہہ کے امام کو ایک مجہول شخصیت بنا دے، امام کو ایک نامعلوم ہستی کے طور پر انٹروڈیوس کرائے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو پھر جو فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا، جو اسی کی روٹی پہ پلتا تھا، اسی کی تنخواہ پر زندگی بسر کرتا تھا، جب حق کی بات آتی ہے ناظرین یاد رکھیے گا کہ نہ فرعون کے پیسوں پر پلنے والے جادوگر اس کی نمک حلالی کے لیے حق کے خلاف جاتے ہیں، نہ حشام بن عبد الملک کی روٹیوں پر پلنے والا حق کو دیکھتا ہے تو وہ نمک حلالی کے چکر میں حق کو چھوڑتا ہے، نہیں بلکہ وہ بھی اسی انداز میں کہتا ہے شام تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، نہیں معلوم، اسے تو کعبہ جانتا ہے، اسے تو صفا و مروہ جانتے ہیں، اسے کون سا مقام ہے کہ جو نہیں جانتا، یہ رکن یمانی اس کو پہچانتا ہے، یہ فرزند کعبہ ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آب زمزم اپنے ہر زمزمے میں اس کا نام لیتا ہے۔ فی البدیع اس نے ایک بہت طویل قصیدہ مولا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شان میں کہہ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی اور کی تعریف اپنے سامنے سنتا ہے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً ہی نہ تنہا دربار سے نکالا بلکہ قید خانے میں ڈال دیا۔ امام کو خبر ہوئی، امام نے ہزاروں اشرفیوں کی تھیلی امام فرزدق کے حوالے کی، بھیجا۔ اس نے کہا واللہ یہ شاید میری زندگی کا پہلا قصیدہ تھا کہ جس میں نے پیسے کے لیے کچھ نہیں کہا، آپ کی محبت میں اور حق کو سمجھنے کے بعد حق کے بیان کے لیے میں نے قربتاً اللہ کہا ہے۔ امام نے بھی جواب بھی بھیجا کہ ہم مخلصوں کی قدر کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ امام نے کہا جب ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو واپس وہ عطا نہیں لیتے ہیں، اس کو لے لو کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو بہرحال میں خلاصہ کرتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کی ہیبت و جلالت کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا کہ آپ کے خلاف ایسی بات کرے
کہ جو ناسزا ہو، اگرچہ جو قریبی ہوتے تھے انہوں نے آپ کے سامنے آ کر بڑی جرأتیں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، زحمت تمام کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے بھی ہم سنیں گے، اور آج یہ جو بزم مودت ہے اس میں یقیناً آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ ذرا دیکھیے کہ امام نام علی ہے تو کردار بھی علی مرتضیٰ کا ہی رکھا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں جاتے تھے، مسکینوں اور یتیموں، اسیروں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے نکلتے تھے، اور ایک اپنا رشتہ دار ہی، قریبی رشتہ دار ہی تھا کہ جو ہر دن امام کی بارگاہ میں آ کر کے امام کے سامنے امام کی کوشش کرتا تھا کہ مذمت کرے۔ وہ کہتا تھا کہ ایک آپ ہیں جو مسلسل میرے مانگنے پر عطا نہیں کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، مجھے رات میں آ کر اتنا دے جاتا ہے کہ مجھے پھر کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اب یہ جو ایک دن کی بات ہو تو پھر برداشت کر لے کوئی، ہر دن آ کر یہی طنز، یہی تانا کہ آپ ہیں کہ جو رشتہ دار ہو کر بھی میرا خیال نہیں رکھتے، اور ایک وہ ہے کہ جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ عطا پہ عطا کر کے چلا جاتا ہے۔ امام مسکراتے ہیں اور کچھ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ امام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی جو دے کے جاتا تھا، عطا کرنے والا تھا، وہ یہی علی ابن الحسین تھا اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کی عظمت دیکھو کہ اپنے اوپر آنے والے الزام کو برداشت کر لیتا ہے، ہر طرح کے تانوں کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو جو اپنا قریبی ہے اس کو مانگنے پر مجبور نہیں کرتا، اس پر کوئی احسان بھی نہیں جتاتا ہے۔ یہ کردار آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ اگر آپ اہل بیت کے در سے ہٹ کر کسی اور در پر جائیں اور جا کر ایسا کردار تلاش کریں، خدا کی قسم کوئی ایسا کردار آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیے ایسا کردار کے عطا بھی کریں اور احسان بھی نہ جتائیں، اس کو بھی خبر ہونے نہ دیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں سے بچ کر، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو چھپا کر بالکل ہی مخفیانہ طور پر مدد کرتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو آپ عطا کرتے ہیں اس سے بھی اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، آسان ہے سمجھنا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس کو عطا کریں وہ دن کے اجالے میں ہمیں دیکھے تو شرمندہ ہو، یا پھر احسان کا بوجھ اپنے کاندھے پر محسوس کرے۔ ہم اس طرح کی بھی شرمندگی اس کی گوارا نہیں کرتے ہیں، یعنی عطا جس کو کر رہے ہیں اس سے بھی اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ دن کے اجالے میں ہمیں دیکھے تو شرمندہ نہ ہو، یا پھر ہمارے احسان کو ماننے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو رات میں بہت کچھ دیا۔ تو ناظرین، یہ کردار صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے دشمن کو بھی پناہ دی ہے، جنہوں نے پانی سے بھی امام کو محروم کیا تھا اور ہر طرح کے ظلم کو روا رکھا تھا، ان کو بھی اگر ضرورت پڑ گئی ہے وہ آتے ہیں، اور پناہ مانگنے والے بھی عجیب ہے، کتنے بغیرت ہیں، لیکن ایک یقین ہے کہ یہ ایسے کریم ابن کریم ہیں کہ ہم ان کے دربار میں جائیں گے، ہم نے ظلم کیا، ستم کیا، اس کے باوجود اگر ہم پناہ مانگیں گے تو پناہ ہمیں مل جاتی ہے۔ چنانچہ مروان بن حکم کو ایک دفعہ امام علی بن الحسین نے پناہ دی، ایک دفعہ حسین بن نمیر کو کہ جس نے امام حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری تھی، اس کو بھی امام نے ایک دفعہ پناہ دی تھی۔ اور امام کا ایک طریقہ تھا جو کسی بھی جگہ پر آپ کو نظر نہیں آتا، اور یہ وہی ہستیاں ہیں، یا تو ان کے جد میں یہ کردار دیکھا گیا ہے یا ان کی اولاد میں جو معصوم ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ کنیزوں کو، غلاموں کو خریدتے تھے آزاد کرنے کے لیے، ان سے خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ آپ کا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایکسٹرا پیسے جمع ہو جاتے آپ بازار میں جاتے، غلاموں کو خریدتے، کنیزوں کو خریدتے، خرید کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، ایک چھوٹی سی بات سنا کر کے زحمت تمام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور وہ یہ کہ آپ کے لب و لہجے میں کسی نے بھی کسی بھی موقع پر سختی اور غضب نہیں دیکھا، ہمیشہ اس قدر نرم لہجہ آپ کا ہوتا تھا
کہ کوئی خطاکار خطا کر کے بھی آپ کے سامنے آتا، آپ کے لہجے میں نہ تلخی کوئی دیکھتا نہ ترشی کوئی دیکھتا، آپ کے لہجے میں وہ نرمی ہوتی، اور یہ خاصہ تھا آپ ہی کا، یہ آپ ہی سے مخصوص صفت تھی۔ ہاں، شجاعت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دربار ابن زیاد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دربار یزید میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ بولنے پر آئے تھے تو آپ نے اسی لب و لہجے کو اختیار کیا تھا جو اپنے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لہجے کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہا تھا۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اگر امام کی کوئی بات کرنا چاہیں تو امام جو ہم معصوم اماموں کو مانتے ہیں، ہر امام تمام اچھی صفات کا مالک ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم معصوم کو مانتے ہیں امام، تو معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اور ہر خوبی اس کے اندر جمع ہو چکی ہو۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ رخ زیبا ید بیضا دم عیسیٰ داری، رخ زیبا ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری۔ یہ تمام صفات کا اگر مجموعہ کوئی بنتا ہے تو تب جا کے وہ معصوم کہلاتا ہے، اور شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے رسول بھی ہمیں معصوم دیا، اور رسول کے جتنے وارث ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہ ہم فخر کرنے کے قابل بنے ہیں کہ ہمارے 12 کے 12 امام معصوم ہیں عن الخطا، اور ایسے معصوم کہ ہر خوبی انہی سے دنیا کو مل سکتی ہے انشاءاللہ المستعان۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، جشن کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کی اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز آنے والے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں گزارش ضرور کروں گا ڈاکٹر صاحب سے بھی چند اشعار، جیسے مولانا صاحب نے بہترین بیان فرمایا، اور مولانا سجاد علیہ السلام کی چال کے اور ان کے باوقار انداز کے حوالے سے چند اشعار میرے پاس ہیں، پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین احمد کے پاسباں سجاد، دین احمد کے پاسباں سجاد، مقصد شاہ کے رازداں سجاد، دین احمد کے پاسباں سجاد، تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، مقصد شاہ کے رازداں سجاد، جتنی مدح حسین کرتا ہوں، جتنی مدح حسین کرتا ہوں، جتنی مدح حسین کرتا ہوں، اتنے ہوتے ہیں مہربان سجاد، اتنے ہوتے ہیں مہربان سجاد، دین احمد کے پاسباں سجاد، آ کے اس جشن میں ہوا محسوس،
آ کے اس جشن میں ہوا محسوس، آ کے اس جشن میں ہوا محسوس، جیسے موجود ہیں یہاں سجاد، جیسے موجود ہے یہاں سجاد، دین احمد کے پاسباں سجاد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان سب آپ کی اجازت سے کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان ہمارے ناظرین کی کیا رائے ہے اور کیا اپنے جشن کی ان کے ساتھ تیاریاں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، خوش آمدید۔ جی مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب آپ کو بھی اور مولانا عبدی صاحب کو بھی میری طرف سے جناب امام زین العابدین کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن رکھے، ہمیں ان ہستیوں کو مولانا صاحب سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں ان ہستیوں کے صدقے میں دور فرمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے سے ہی دور فرماتا ہے۔ تو کیا ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، بہت ہی زیادہ، کہ یقین مانے فاروق بھائی کہ 30 سال کے بعد تو جو ملا ہے ملانا، تو میرے بچوں کو الحمدللہ صدقہ محمد اور آل محمد اور صدقہ ہدایت ٹی وی کا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے امام کون ہیں، ہمارے پنجتن پاک کون ہیں، ہمارے رسول کون ہیں، ہمارے علی کون ہیں۔ اللہ بس یہی دعا ہے اللہ کے حضور میں کہ ان ہستیوں کی ان کو پہچان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ تو مولانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جناب سجاد کی شان، وہ تو خدا اور خدا کا رسول ہی جانے۔ تو بس 2-4 رباعیاں ہیں، اگر مولانا صاحب اجازت ہو تو پڑھ دوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، مسجود جہاں پر ہے یقیناً وہیں سجاد، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں ایسا کہیں سجاد، سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد، ہے اس کی خبر اس کے خدا کو یا نبی کو، ہے اس کی خبر اس کے خدا کو یا نبی کو، سجاد علی ہے سمجھ آتا ہے علی کو، سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے۔ تو مولانا صاحب آپ سے خصوصی ایک ہی عرصہ پہلے تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں اور ہمارے مولا امام زین العابدین کی جنت البقیع اسی طرح آباد ہو جس طرح کوفہ اور نجف اور کاظمین اور سامرا اور کوفہ آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بھی دعا سب سے پہلے قبول فرمائے، اور دوسری دعا بس آپ میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے بچوں کے لیے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے اوپر قائم اور دائم رکھے اور اچھے طریقے سے ان ہستیوں کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، بہت شکریہ، بہترین بات آپ کی، خوبصورت اشعار۔ تو ناظرین اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس جشن میں کس طرح شامل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی ہدایت ٹی وی۔ جی آپ لائیو ہیں ہدایت ٹی وی پہ؟ لائیو؟ جی آپ ہمارے یہ جشن کے پروگرام میں شامل ہیں، آپ فرمائیے۔ مجھے علامہ زین علامہ عباس صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی وہ سن رہے ہیں بہن، سن رہے ہیں۔ ہیلو جی بہن آپ فرمائیے، علماء کرام سن رہے ہیں آپ کی بات۔ سن رہے؟ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کو جشن کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ ہیلو
ٹھیک ہے بہن، آپ کے شاید ٹی وی کا بھی زیادہ علی مدد مولا علی مدد، جزاک اللہ، آپ کا بہرحال مبارکباد کا اور پیغام پہنچا۔ میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے دراصل نا یقین نہیں آ رہا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں۔ اچھا چلیں بہن، اپنے ٹی وی کی آواز کم کریں تو یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے بلال، جو آواز تک کر شعر سنانا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی ابھی شعر سنانا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ بہن۔ شعر ہے، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں۔ حسین ایک تیرے سر کا تقدس ہے، حسین ایک تیرے سر کا تقدس ہے، ہزار سر تیرے در پہ دکھائی دیتے ہیں۔ حسین حضرت عباس نے پانی پر علم گاڑا، خود ہی اپنے آپ میں ایک لشکر دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل جنہوں نے جلایا تھا بستر حضرت سجاد، کل جنہوں نے جلایا تھا بستر حضرت سجاد، انہی کے کاندھوں پر بستر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا بات، جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی اور مجھے امید ہے آئندہ کے پروگراموں میں بھی آپ اسی طرح شامل رہیں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں محمد جی لندن سے بول رہا ہوں جی۔ یعقوب صاحب خوش آمدید۔ جناب آپ کو، مولانا عزیز صاحب کو، مولانا عبدی صاحب کو امام زین العابدین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہم کو بہت فخر ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم علی والے ہیں، اور ہم رسول والے ہیں، اور ہم 12 اماموں والے ہیں، اور ہم 14 معصوموں والے ہیں۔ اس سے فخر زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا علی مدد جی۔ السلام علیکم جناب۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، محمد یعقوب صاحب، بہترین بات کہ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اقبال سے نقوی کوپن ہیگن سے حاضر خدمت ہوں۔ ماشاء اللہ۔ علماء حضرات کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام عقیدت کے بعد جناب سید الساجدین امام زین العابدین سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کو اس خوشی کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس سے پہلے جشن ہوتے تھے سینٹروں میں، امام بارگاہوں میں، آج الحمدللہ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی بدولت ان ہستیوں کے جشن گھر گھر ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر گھر میں ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے ہر گھر میں ہو رہے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب ولا ہے، جو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہے، ان سب کے گھر میں آج جشن پہنچ رہا ہے ہدایت ٹی وی کی معرفت۔ اور ہدایت ٹی وی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان علماء کرام کی کاوشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بصدق کے محمد و آل محمد مقبول و منظور فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، ان کی صحت تندرستی قائم رکھے، اور یہ اسی طرح ان کے علم میں اور اضافہ ہو، اور یہ اسی طرح یہ شمع روشن رکھیں، اور ہر مومنین کے گھر میں اس شمع کی روشنی پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سید اقبال حسین نقوی صاحب کوپن ہیگن سے ہمارے ساتھ تھے، اور اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروخ صاحب آپ کو، مولانا عادل صاحب کی بلا کو، اور مولانا عبدی صاحب کی بلا کو بہت بہت سلام، اور آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت مبارک قبول ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو چند اشعار صادق آل محمد کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی۔ دین کو پھر سے زباں آپ کے آنے سے ملی، دین کو پھر سے زباں آپ کے آنے سے ملی، نعمت عزیز محمد کے گھرانے سے ملی، دہریت خوشی تھی کہ دیوار گما ہے مضبوط،
راہ اسلام وہ دیوار گرانے سے ملی، فہم و قرآن کی ادا فقہ کی انمول حیات آپ کے معنی و مفہوم بتانے سے ملی، شرح قرآن ہو کہ توضیح حدیث نبوی جب ملی محمد، جب ملی آل محمد کے گھرانے سے ملی۔ ہم تو سمجھے ہیں کہ دنیا کو راہ امن و امان صادقے آل محمد کے گھرانے سے ملی۔ جعفری فقہ نے قرآن کے کھولے جو رموز، پھر تو تفسیر گلے اپنے زمانے سے ملی۔ جو لیا باعث تخلیق دو عالم سے لیا، شان دریا مجھے دریا کے دہانے سے ملی۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے خلد بری، در جعفر پہ جبینوں کو جھکانے سے ملی۔ لوگ جس جنت عقبہ کے لیے ہے کوشاں، وہ مجھے الفت جعفر کے بہانے سے ملی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ محمد، بہت شکریہ رانا صاحب برمنگھم سے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اب دیکھتے ہیں اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم انکل، میں محمد فرجاد چودھری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بیٹا بہت شکریہ۔ First of all, I would just like to say Assalamu alaikum on behalf of me and my family and my parents. MashaAllah, wa alaikum assalam wa rahmatullah. And secondly, I would like to wish Jasne's Imam Zain al-Abidin alayhi salam Mubarak to everyone. Inshallah, Mubarak to you as well, inshallah. And I would like to read a Qasida of Zain al-Abidin alayhi salam by Mohsin Naqvi. بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ او علی عابد بنی ہاشم کی غیرت کا نشان، او علی عابد بنی ہاشم کی غیرت کا نشان، وہ علی عابد بنی ہاشم کی غیرت کا نشان، جس نے اپنی پشت پر لکھی وفا کی داستان، کاروان آدمیت کا امیر کاروان، جن کے قدموں کو مسلسل چومتی تھی بیڑیاں، کیوں زباں تر سے نہ ان کی مدح خوانی کے لیے، جن کو زینب نے چنا ہو ساربانی کے لیے، وہ امامت کے صدف کا ایک تابندہ گوہر، شجرائے حق کی مقدس شاخ کا چوتھا ثمر، جس نے بانٹی علم کے در کی شعاعیں در بدر، مسکرا دیتا تھا جو تازہ مصیبت دیکھ کر، پتھروں کی بارشوں میں بھی جسی نیند آ گئی، پتھروں کی بارشوں میں بھی جسے نیند آ گئی، لشکر باطل پہ جس کی ناتوانی چھا گئی، جس کی آنکھوں میں سدا رہتی تھی اشکوں کی جھڑی، ڈھونڈتی رہتی تھی جس کو امتحانوں کی گھڑی، گھوم کر ٹوٹی سر باطل پہ جس کی ہتھ کڑی،
وہ کہ جس کے حوصلوں پر خود مصیبت رو پڑی، جس جگہ بھی اس شہنشاہ کے سپاہی اڑ گئے، زندگی کیا موت کے ماتھے پہ بھی بل پڑ گئے، جو مکمل کر گئے دین کے ادھورے کام کو، جس نے مٹی میں ملا ڈالا امیر شام کو، جس کی بیماری نے بخشی ہے شفا اسلام کو، جس نے جھک جھک کر کیا اونچا خدا کے نام کو، جس نے باطل کی زمین میں بیج حق کا بو دیا، جس کی آنکھوں کے لہو نے حرف بیعت دھو دیا، ایک قیدی ایک حکومت کے مقابل ہو تو یوں، ایک برہنہ پا مسافر میر منزل ہو تو یوں، ایک غیرت مند حق گوئی میں کامل ہو تو یوں، ایک بیٹا باپ کی مسند کے قابل ہو تو یوں، دیکھ لو بھرتے ہیں یوں بجلی خسو خاشاک میں، یوں ملاتے ہیں غرور آمریت خاک میں، جسم زنجیروں کی زد میں لب پہ شکرے کردگار، بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں زمانے کی مہار، آنکھ زندہ پر تسلط میں رخ لیل و نہار، قیدیوں کا ہم سفر لیکن خدائی کا وقار، جو بچھا دے اپنی زنجیروں کا بستر فرش پر، جس کے سجدوں سے زمین ہنس دے فراز عرش پر، ڈھل رہے ہیں جس کے آنسو رحمتوں کے ابر میں، دفن کرتا تھا جو زندہ قاہری کو قبر میں، زلزلہ جس نے کیا پیدا وجود جبر میں، جس کی خاموشی ہے ایک معیار اب تک صبر میں۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ محمد فجاد چودھری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور خوبصورت انداز میں قصیدہ پیش کیا۔ تو اب اذان تک یہ پروگرام چلے گا اور دیکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے اگر ایک دو کالرز ہولڈ پہ ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مزور نقوی صاحب، خوش آمدید۔ فاروق بھائی، آپ کو، قبلہ عبدی صاحب کو، قبلہ مولانا عدیل صاحب کو، سب مومنین و مومنات کو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، خیر مبارک۔ اور مولا کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے عبادت کی نظروں سے دیکھا ہے سجاد کا نام، سبحان اللہ۔ میں نے عبادت کی نظروں سے دیکھا ہے سجاد کا نام، چھو نہیں سکتا کوئی کہ اتنا اونچا ہے سجاد کا نام۔ سبحان اللہ۔ سجدوں سے جو وقت بچا تو بیڑی اور زنجیروں میں زندہ کے ذرے ذرے پر لکھا ہے
سجاد کا نام. واہ واہ سبحان اللہ. جس منبر سے من کنتوں کا حکم دیا تھا احمد نے، اس منبر کے مولاؤں میں چوتھا ہے سجاد کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر کی دیواریں بدلی شیشے کی دیواروں میں، پتھر کی دیواریں بدلی شیشے کی دیواروں میں، زندہ میں جب سورج بن کر چمکا ہے سجاد کا نام. سبحان اللہ. عظمت سجدہ، روح عبادت، شان مصلی، جان نماز، یہ سب کچھ باقی ہیں جب تک زندہ ہے سجاد کا نام. کیا کہنا کیا کہنا. میں نے عبادت کی نظروں سے دیکھا ہے سجاد کا نام. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ مصطفیٰ نقوی صاحب، آپ ناروے سے ہمارے ساتھ تھے. اور اگلے کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. My name is Waji and I'm calling from Luton and I would like to recite Salawat. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین خیموں کا آسماں ہے، حسین خیموں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداء کے آبرو ہے، حسین یزداء کے آبرو ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ویل ڈن بیٹا ویل ڈن. ماشاءاللہ. وجی تھے اور ریگولر کالر ماشاءاللہ ہر پروگرام میں آتے ہیں. تو کالر ہے ہمارے ساتھ جی. اور بتایا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کالز کا سلسلہ ناظرین ہم روکیں گے، اور کیونکہ نماز مغرب کا وقت بھی نزدیک ہے، اور ہم نے ضرور گزارش کروں گا مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ وہ آج کی نسبت سے بیان فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن من الساجدین وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. میں سب سے پہلے آپ کو اپنے برادر محترم سید قبلہ سید عباس عابدی اور اپنے تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم جشن کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح یہ جو ولائے اہل بیت ہے یہ عظیم ترین نعمت ہمیں نصیب فرمائے. آج گفتگو ماشاءاللہ آپ نے مفصل انداز کے ساتھ مولا کا جود و کرم اور احوال سیرت آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سنے ہیں. یہاں پہ ایک چیز کی جس کی طرف ویسے تو انسان کیا ہے تا قیام قیامت بھی گفتگو کرتا رہے ان ارواح قدسیہ پر، انسان کی یہ بلکہ عالم امکان ختم ہو جائے گا، اور یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کے بہار اور سمندر سیاہیاں بن جائیں اور دنیا کے جتنے درخت ہیں سارے کے سارے کلمے بن جائیں، پھر بھی ایک فضیلت کے جو علی ابن ابی طالب کی ہے اسے نہیں لکھ سکتے ہیں. اور یہ ان کے بیٹے ہیں علی کہ جن کا نام ہی زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، جو اس فضا میں اس ماحول میں جنہوں نے پرورش پائی. اور یہ گھرانہ وہی ہے
یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ، یہ دنیا جو فتوحات کے چکر ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس گھرانے نے بتا دیا ہے، امتیاز پیدا کر دیا ہے کہ جو وحدت انسانیت ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس گھر سے آپ کو ملے گی۔ وہ دنیا میں جو کہتے تھے عرب اور عجم کے مسائل کو، آج ایک چیز اگر ایک نقطے کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، اور وہ جو اس گھرانے نے اس ڈسٹنکشن کو ختم کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ معیار شرافت اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ تقوی پروردگار ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب آتے تھے یہ قیدی بن کر تو لوگ انہیں کنیزوں کی صورت لیتے تھے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ گھرانہ ہے، نے کہا نہیں، یہ جو پاکیزہ خاندانوں کی خواتین ہوا کرتی ہیں وہ کسی کی کنیزیں نہیں بنا کرتی ہیں۔ اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کمال ہے کہ بی بی شہربانو ہیں تو اپنے بیٹے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حرم قرار پائیں، اور ان کے ہاں سے پھر بیٹا ایسا پیدا ہوا کہ جو ساجدین کا سردار بنا ہے، جو عابدین کی زینت قرار پایا ہے۔ اور وہی دوسری ان کی بہن تھی بی بی شہربانو کی کہ جن کا عقد امام علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ بھی کہ جنہیں امام اپنا بیٹا شمار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا والو، آ جاؤ، اگر شرافتوں اور ان انسان حمیت کے ان مسائل کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ اہل بیت ہیں، انہوں نے اس انداز کے ساتھ اس مسئلے کو آگے اور پھر تقوی الہی کو معیار قرار دیا۔ امام علیہ السلام کی جو سیرہ طیبہ آپ نے گفتگو، آپ نے اس کی جو آیے کریمہ ہم نے فرمایا کہ کن من الساجدین، تمہارا شمار ساجدین میں سے ہو جانا چاہیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جہاں تک کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ۔ منزل یقین پہ آج گفتگو نہیں ہے چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہے، لیکن جو منزل یقین کا جو معیار ہے معرفت کا، اہل بیت علیہ السلام نے ایک معرفت کا ایک نرالا جس کو کہیں انداز، ایک انوکھا انداز کہیں، انہوں نے وہ پیش کیا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اگر معرفت توحید پہ لے جائیں، فقط ساری کی ساری جتنی معرفتیں ہیں، جتنی شناخت ہیں، جتنی ریکگنیشن ہیں، ان سب کا معیار معرفت توحید ہوا کرتا ہے۔ معرفت توحید پہ اگر آپ لے جائیں اور آ کر دیکھیں کہ جو انہوں نے معرفت توحید کو بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کو بیان کیا ہے، ہر ایک سے انداز جداگانہ ہے۔ عبادت ایسی ہے، عبودیت کی بات کرتے ہیں، عبادت ایسی ہے کہ حالانکہ موقع نماز ہے، دوران نماز ہے، نماز کا اقامہ ہو رہا ہے اور شیطان آتا ہے سانپ کی شکل میں آتا ہے، آ کے انگوٹھے کو چباتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اپنے وہی راز و نیاز ہے۔ سانپ ورنہ دنیا والے ہیں کہ چمٹی اگر کاٹ جائے تو ان کی نماز کا خشوع ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ سانپ بار بار انگوٹھے کو چبا رہا ہے لیکن نہ خضوع میں فرق آ رہا ہے نہ خشوع میں فرق آ رہا ہے۔ اور یہ بھی بات بتانے کے لیے ہے کہ یہ گھر وہ ہے کہ پیغمبر غار میں بھی نہیں ڈرے سانپ سے، اور ان کا جانشین گہوارے میں علی سانپ سے نہیں ڈرا ہے۔ سانپ سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں، سانپوں کا مقابلہ کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں، اور اژدہے کو دو ٹکڑے کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بات بتانے کے لیے کہ دیکھا جائے عبادت ایسی کہ ایسے میں غیب سے آواز آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ یہی وجہ ہے ایک روایت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے میں جب عالم محشر بپا ہوگا، جب بپا ہوگا، ایسے میں ایک ندا آئے گی، اینا زین العباد، وہ عبادتوں کی زینت کہاں پہ ہیں؟ ایسے میں میرا بیٹا علی ابن الحسین انبیاء اور اوصیاء اور مرسلین کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان محشر میں جب داخل ہوگا، ہر طرف سے نبی و ولی کی آواز آئے گی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں،
آپ عبادتوں کی زینت ہیں. یہ ہے میرے مولا آقا ان کی عبادتوں کا اگر وہ معیار دیکھنا چاہیں. لیکن جو بات الوہیت کی ہو رہی ہے، بات عبودیت پروردگار کی ہو رہی ہے، بات وہ شناخت اور معرفت پروردگار کی، ایسی معرفت کسی جگہ آپ نہیں دیکھیں گے. انبیاء کی آپ معرفت آپ نے دیکھی ہے. حضرت ابراہیم کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو سورج ہے نا یہ ڈوب جاتا ہے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ڈوبنے والا کہاں خدا ہو سکتا ہے. یہ جو ستارے ہیں درخشاں، اس کے بعد ان کی یہ جو ٹمٹما رہے ہیں، ان میں جو زینت ہے، یہ سارے کے سارے اوجل ہو جاتے ہیں. یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. نہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ ستارے میرے خدا ہو سکتے ہیں. وہاں پہ نہیں ہے معرفت کو. معرفت کو اگر دیکھنا ہے تو آپ دعائے ابو حمزہ صومالی آپ کو پڑھنا پڑے گی. دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھیں گے تو آپ کو معرفت پروردگار، ایک معرفت وہ ہے کہ جو مخلوقات سے خالق کی طرف جاتی ہے. اس کو علمی اور منطقی لحاظ سے ہم بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دلیل انی ہے یا دلیل لمی ہے. بہر کیف ایک یہ ہوتا ہے معرفت انسان کی کہ معلول کو دیکھ کر علت کو پہچاننا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ والی. ایک وہ ہے کہ مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، مصنوع کو دیکھا تو صانع کو پہچانا. اسی طرح جو جتنی ایجاد ہے موجد کو پہچانا. لیکن ایک دفعہ یہ ہوتی ہے دلیل جس کو منطقی لحاظ سے دلیل لمی کہتے ہیں، علت کو علت ہی سے پہچاننا ہے. یہ طریقہ کار ائمہ معصومین نے ہمیں دیا ہے. توحید کی شناخت کا، توحید کی معرفت کا، توحید کی ریکگنیشن کا اگر صحیح معنوں میں دیکھنا چاہیے، جسے فلسفی کہتے ہیں برہان صدیقین، اس کو بتایا ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے. آپ پہلے امام کے پاس جائیں گے، دعائے صبا میں پڑھیں تو آپ کو ملتا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی ذات کا تعارف کسی غیر سے نہیں کرایا ہے، اپنی ذات سے کرا دیا. وہ ہے ذات ایک، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اسی لیول کی اگر آپ دعا دیکھنا چاہتے ہیں نا، اسی انداز کے ساتھ علی ابن الحسین علیہ السلام کی وہ دعا کہ جسے ابو حمزہ صومالی، آپ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اس میں ضرور سنیں گے، اور ہدایت ٹی وی پر بھی انشاءاللہ مفصل انداز کے ساتھ اس پہ، یعنی انشاءاللہ یہاں پہ بھی نشر ہوگی. تو یہاں پہ پہلا جملہ جو دیکھتے ہیں آپ، اس میں جب دیکھتے ہیں یہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں الہی بک عرفتک وانت دللتنی علیک. پروردگار تو نے اپنا تعارف اپنی ذات سے کرایا ہے، اپنی ذات سے کرایا. میں نے جو تجھے پہچانا ہے تیری، یعنی یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے. الہی بک عرفتک، میں نے تجھے پہچانا، تجھے ہی سے تجھے پہچاننا ہے، غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا ہے. وانت دللتنی علیک، تو ہی ہے میرے وجود پر مکمل دلیل، کوئی غیر نہیں ہے. یہاں سے آپ اگر کویسچن کریں کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے، باقی جگہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، یعنی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. فرماتے ہیں کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں سنوریہم، ہم نے اپنی آیات کو یہ بکھرے ہوئے سارے آفاق میں رکھ دیا ہے اور تمہارے وجود میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں. اب وہ معرفت توحید اور ہے، یہ معرفت توحید اور ہے کہ الہی بک عرفتک، پروردگار میں نے تجھے ہی سے پہچانا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی معرفت ایسی ہے کہ جہاں نہ زمین زمین تھی، نہ آسمان آسمان تھا، نہ شجر شجر تھا، نہ حجر حجر تھا، نہ نار تھی، نہ ظلمت تھی، نہ وہاں پہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، کچھ نہیں تھا. اس وقت اللہ نے ان کے وجود کو خلق کیا ہے. اس وجہ سے ان کی معرفت توحید الگ ہے، باقی موجودات مخلوقات کی معرفت توحید الگ ہے. اسی وجہ سے سب چیزوں کے اللہ نے ان کے مسخر کر دیا. اسی وجہ سے اگر ایک چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو عصر تک کھنچ کے چلا آتا ہے. اور یہی چیز ہے، اگر دیکھتے ہیں سنگریزے ہیں تو ہاتھوں پر آ کر کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ اگر حکم دیتے ہیں تو پانی جواہرات کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس وجہ سے کہ ہر چیز ان کتابیں ہے. آپ ذرا پڑھیں کیا ہے
دعائیں، پہلی دعا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کی، فرماتے ہیں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق واغلق باب الحاجۃ الا الیہ فکیف نطیق حمدہ ام متى نؤدی شکرہ لا متا۔ فرماتے ہیں پروردگار تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، تیری ثناء کامل ہے۔ الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق، کہ جس نے ساری کائنات کی خوبیاں ہمیں عطا کی ہیں، ساری کائنات کی خوبیاں جس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور جس نے ہمیں رزق طیب سے نوازا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں دونوں جملات کی طرف ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اغلقا، پھر فرماتے ہیں جس نے ہمیں رزق طیب عطا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو ہمارا تابع قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ، ہمارے حکم کے ہر چیز تابع ہے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اس نے پوری دنیا کے دروازوں کو بند کر دیا، ہمارے لیے فقط اپنا دروازہ کھولے رکھا، کسی غیر کا محتاج نہیں بنایا۔ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ، پروردگار تو نے رزق طیب عطا کیا ہمیں، تو نے کائنات کی ہر خوبی ہمیں عطا کر دی ہے، ساری مخلوقات کو ہمارا تابع بنا دیا ہے، کسی غیر کا محتاج قرار نہیں دیا۔ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ، اب تو ہی بتا ہم تیرا کس طرح شکر ادا کریں، اب ہم کس طرح تیری حمد کریں۔ لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے، نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے۔ یہی ہے شاکرین کے سید و سردار، شکر گزاروں کے، سجدے کرنے والوں کے سید و سردار۔ عبادتوں کی زینت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ حقیقت عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے ایک انسان تو یہی ہے کہ اپنا اظہار تذلل کرے اس پروردگار کے سامنے۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ آپ کو خضوع اور خشوع اور سجدوں کی زینت نہیں ملے گا جو امام سید الساجدین امام زین العابدین کے حضور اور ان کی بارگاہ میں ہے۔ اور دعا بھی ہے کہ پروردگار ان سجدوں کے صدقے میں، ان عبادتوں کے صدقے میں ہمارے جتنے مومنین مومنات ہیں ان کی حاجتوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کی بیماریوں سے افاقہ عطا فرمائے۔ ظاہر ہے امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا ہیں، اور جب بھی ہم واسطہ دیتے ہیں تو ان کی بیماری کا واسطہ دے کر شفا حاصل کرتے ہیں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ بیمار کربلا امام سید الساجدین زین العابدین کے صدقے میں اور جتنے بھی مریض ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، پروردگار تو انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے مولا اور آقا امام زین العابدین کی سیرت طیبہ پہ گامزن فرما، اور ان کے بیٹے یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں پروردگار تو تعجیل فرما، اور ہدایت ٹی وی کو پروردگار تو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور پروردگار اس کو ہر قسم کے دشمنوں کے حاسدوں کے شر سے تو محفوظ فرما، بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ محمد، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور ناظرین، آپ نے مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا بیان سنا، اور اگر کتنا وقت نماز کا ابھی وقفہ بھی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اگلا حصہ ہو تو بتایا جا رہا ہے مولانا صاحب 5 منٹ ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن کہیں کسی کونے میں اگر ان پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ہم نے امید لگا رکھی ہے یا کچھ محبت کا کچھ کہیں نہ کہیں اظہار ہوتا رہتا ہے، تو پھر ہمیں یہاں سے ہم کس طرح شفاعت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز عقل ہمیں بتاتی ہے، ایک چیز فطرت میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسی حقیقت ہو کہ عقل بھی بتائے اور فطرت بھی اس کو انڈوز کرے تو پھر اس حقیقت سے بھاگنا بالکل کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جانور بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آپ اسے پیار کریں اور اس کے دشمن کو بھی آپ سینے سے لگائے رکھیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک فطری طور پر بھی غیر فطری عمل ہوگا اور عقلی طور پر بھی غیر معقول
حرکت ہوگی کہ کبھی کسی کو عشق کا مرکز بنائیں، محبت کریں، اور محبت کر کے ساتھ ساتھ اس کے جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی نرم گوشہ اختیار کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کی طرف اگر میل اور رغبت بھی اختیار کرو تو جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ ظالموں کی طرف میل اور رغبت کا مطلب ہے کہ ذرا کہیں نرم گوشہ، کسی ظالم کو ہم نے ایک احترام کے ساتھ نام لے لیا ہے، نرم گوشہ ذرا۔ اب دیکھیں کہ امام کے یہاں سے واقعہ ہے کہ کچھ ناقے جو ہے وہ حاکم وقت کو انہوں نے کرائے پہ دیا تھا، کرائے پہ دیا تھا، وہ چاہنے والا تھا۔ امام نے بلایا کہ تم نے کیا کیا؟ یہ کہا میں نے ناقہ گناہ کام کے لیے نہیں دیا تھا، وہ حج پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا کرائے پر ان کو ضرورت ہے تو میں ناقہ دے دوں تو اس سے کچھ درآمد ہو جائے، مجھے ملے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ سارے پیسے تمہیں مل گئے ہیں کرائے کے؟ کہا نہیں وہ تو واپس آئیں گے تو دیں گے۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں یہ تو ہے نا اس کی سلامتی کی آرزو کہ وہ بچ کر آ جائے تاکہ میرے پیسے مجھے ملے؟ اتنی سی بھی آرزو کسی ظالم کے بچنے کی، اس کے بقا کی اور اس کی سلامتی کی تمہارے دل میں ہے نا، یہ بھی جو ہے تمہیں ہماری محبت سے دور کر دیتی ہے۔ عشق ہو تو اس طرح جو 100% ہو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق کا وہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل کرے میں آپ کی مدد کروں، حل لکا حاجتن یا ابراہیم، کہتے نہیں تمہیں نہیں، اب جو شہرک سے زیادہ قریب ہے میں نے اس کے ساتھ عشق کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ میرے معشوق کا عشق کیا رنگ دکھاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آگ جو ہے وہ گلزار میں بدل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب سیاست ہو سکتی ہے، محبت نہیں کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب سوچ جو ہے وہ انجیکٹ کر دی گئی ہے، اور بہت اچھا آدمی وہ ہے کہ جو سب کو صحیح کہے، سب کو صحیح کہے، یہ بہت اچھا آدمی کہلاتا ہے۔ حالانکہ یہی سب سے برا آدمی ہے کہ جو سب کو صحیح کہتا ہے۔ صحیح آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، پروگرام کا یہی حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، علماء کرام کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، مولا سجاد علیہ السلام کی خوبصورت قول ہے کہ احسان کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہدایت ٹی وی جیسے اس سے پہلے سید اقبال حسین نقوی صاحب نے فرمایا کہ ہر جگہ جگہ ہر گھر میں جشن ہو رہا ہے، تو اس جشن کو آپ تک پہنچانے میں ہدایت ٹی وی کا بھی یہ کردار رہا ہے، تو اس کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ نماز کا وقفہ ہے، نماز کے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔